नावल गर्दिश माँ राइटर तुबा किरण किस्त नंबर 24। हादसों की मार से टूटे मगर जिंदा रहे, जिंदगी जो जख्म भी तूने दिया गहरा ना था। वो अपने मखसूस सुर्ख अबाया में मलबूस इस कदरे सुनसान रेस्टोरेंट में बैठी थी। उसका चेहरा स्याह रुमाल से ढका हुआ था, जबकि गहरी झील जैसी आंखें अपने अंदर सारे जहां की वहशत लिए हुए थी। गोल मेज के दूसरी जानिब मैरी थॉमस बैठी थी, और वो तो थी ही सुरखमल का। छोटी सुर्ख शर्ट और सफ़ेद ट्राउज़र में मलबूस वो शायद रूस की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसके बाल शानों पर बिखरे हुए थे और वो बहुत फुर्सत से नवाल अफंदी का जायज़ा ले रही थी। नवाल ने भी ज़िंदगी में पहली बार ही उसे देखा था, वो भी उसे देखने में ही मसरूफ़ थी। हम्म, आप तो मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत निकली मैरी थॉमस। नवाल ने उसके चेहरे पर नज़र जमाए कहा तो वो मुस्कुरा दी। वो तो मैं हूँ, लेकिन आप भी तो अपने चेहरे का दीदार करवाएं, मैरी ने कहा तो नवाल ने हंसते हुए सर को खम दिया। नवाल अफंदी इतनी जल्दी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती मिस मैरी। हाँ, अगर आपसे दोस्ती हो गई तो फिर ज़रूर दिखाऊंगी, वो मानीखेज लहजे में बोली तो मैरी ने महजूज होकर उसे देखा। और मैं किसी से इतनी जल्दी दोस्ती नहीं किया करती। हाँ 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 हाँ, जल्दी किस कमबख्त को है मिस, अब तो हम बिजनेस पार्टनर्स हैं। ये सब तो चलता ही रहेगा, अभी काम की बात करते हैं, नवाल ने अपना फ़ोन देखते हुए कहा। वैसे तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, लेकिन अगर तुम अपना तारुफ करवा दोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, मैरी ने कॉफ़ी का कप मुंह से लगाते हुए कहा, जबकि नवाल ने रुमाल की वजह से कुछ आर्डर नहीं किया था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे तुम कहे, इसलिए काइंडली आप मेरी पसंद का ख्याल रखें, वरना। नवाल ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी, जबकि मैरी थॉमस जलबुन कर रह गई थी। अगर उसे पैसे का लालच ना होता तो वो उस घुमंडी औरत से बात तक न करती, मगर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी था। मेरे पेरेंट्स का इंतकाल मेरे बचपन में हो गया था, अकलौती थी, सारी जायदाद की मालिक थी। बचपन से ही मेरा जहन मुख्तलिफ कहानियाँ बुनता रहता था, जिनमें मेरे हाथ में गन होती थी और मैं किसी को मार रही होती थी। खैर, ये तो काफ़ी बचगाना बात है, नवाल ने अपने मुतल्लक बताते हुए एक गहरा सांस लिया। जब मैं बड़ी हुई तो कुछ लोग मुझे अगवा करके ले गए। बस वहाँ का माहौल देखा और अगवा करने वालों की ताकत देखी तो मैंने इस फील्ड में आने की ठान ली। पाकिस्तान में मेरा अच्छा खासा बिजनेस है, कम अज़ कम 100 से ज़ायद लड़कियां फ़रोख्त कर चुकी हूँ। हाँ, मगर रूस में आपके साथ पहला तजर्बा होगा। अपनी बात मुकम्मल करते हुए उसने मैरी के चेहरे का जायज़ा लिया, जो उससे मुतासर नज़र आ रही थी। और ये तजर्बा अच्छा होगा। वैसे तो मैंने पाकिस्तान में मौजूद एक पुलिस वाले से आपके बारे में सब कुछ पता करवा लिया था, लेकिन फिर भी आपके मुंह से सुनकर तसल्ली हो गई, मैरी ने कहा तो नवाल की आंखों के सामने पुलिस इंस्पेक्टर का चेहरा घूम गया। शुक्रिया, मेरे बारे में तो पूछ लिया, अब अपने मुतल्लिक़ कुछ बताएं ताकि मेरी भी तसल्ली हो जाए। उसकी आंखों की वहशत बरकरार थी। मैंने एक अमीर घराने में आंख खोली थी, माँ बाप की अलहदगी हो गई, फिर उसके बाद मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान से कई लड़कियां यहाँ आई हैं, मगर जो आदमी पाकिस्तान से लड़कियां लाता था वो धोखेबाज निकला, तभी आपकी ज़रूरत पेश आई है, मैरी ने तफसील बताई तो उसने समझते हुए सर हिला दिया। इंटरेस्टिंग, वैसे आपने मुझे किसी और के दफ्तर क्यों भेजा था? क्योंकि इस दफ्तर में मेरा आदमी काम करता है और मैं किसी से भी पहली बार खुद नहीं मिलती, मैरी ने गरूर से गर्दन उकराए कहा तो नवाल हंसी। फिर तो हमारी आदतें काफ़ी मिलती हैं, देखें हमारा फेवरेट कलर भी सेम है, वो हंसती हुई कह रही थी। फिर वो दोनों बिजनेस के बारे में बात करने लगी। शीशे के दूसरी जानिब स्याह आंखों वाला वजीहा शख्सियत आदमी चेहरे पर मास्क पहने, आंखों पर सन ग्लासेस लगाए उन्हें देख रहा था, और इसी शख्स की वजह से नवाल अफंदी बेखौफ खतर वहां बैठी थी। जब उसकी आंख खुली तो रात हो चुकी थी। उसने इर्द गिर्द निगाह डाली, सलमा कमरे में नहीं थी। वो गहरा सांस लेकर उठा और बाहर आ गया। बरामदे में बिरयानी की खुशबू फैली हुई थी। सामने खड़ी ऐना बिरयानी का दम लगाकर बर्तन धोने में मसरूफ थी। उसने एक गहरी निगाह ऐना पर डाली, फिर नखुवत से सर झटकता हुआ वहीं पलंग पर बैठ गया। तुम्हारे लिए एक यही लड़की मिली है अम्मी को? उसे रह रह कर सलमा पर गुस्सा आ रहा था, जबकि ऐना उसकी मौजूदगी से बेखबर बर्तन धोने में मसरूफ थी
آخری برتن ریک پر سجاتے جب وہ پلٹی تو اس کی نظر پریشان بیٹھے معاذ پر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنا دوپٹہ سر پر لیا۔ معاذ بھائی آپ کب اٹھے؟ اس نے پوچھا تو معاذ اپنے خیالات سے باہر نکلا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ دریافت کر رہا تھا۔ میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ کب اٹھے؟ ابھی جاگا ہوں، امی کہاں ہیں؟ اس نے ایک نگاہ ارد گرد ڈالی، پھر خالی پنجرے کو دیکھا جس میں شامی کی یادیں پر پھیلائے بیٹھی تھی۔ اس کی بات سن کر اینا بھی برآمدے میں آ گئی۔ وہ چھت پر ہیں، شامی کے جانے پر بہت اداس تھی، اس لیے کھلی ہوا لینے چھت پر چلی گئی۔ اینا نے تفصیل بتائی تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ اینا نے خوش دلی سے پوچھا تھا۔ نہیں، تم جاؤ اپنا کام کرو، معاذ نے کہا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ اوکے بائی، وہ کہہ کر جانے لگی مگر پھر معاذ کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ سنو، وہ اب کھڑا ہو چکا تھا۔ جی، وہ ہمہ گوش تھی۔ مجھے بائی مت کہا کرو، معاذ نے اس پر نظریں گاڑے کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھے گئی۔ کیوں؟ اس نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ معاذ نے انگلی سے اپنی تھوڑی رگڑی، پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیونکہ میں تمہارا بائی نہیں ہوں، کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا سیڑھیوں کی طرف گیا اور سیڑھیاں پھلانگتا ہوا چھت پر چلا گیا، جبکہ وہ ناسمجھی کی کیفیت میں اسے جاتا دیکھتی رہی۔ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ اسے معاذ کا رویہ بالکل سمجھ نہیں آیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا جب وہ کھانا بنا کر کمرے میں آئی۔ اس کا پورا جسم شدید درد کر رہا تھا اور چکر بھی آنے لگے تھے۔ تبھی وہ وجدان سے کچھ کہے بغیر صوفے پر لیٹ گئی۔ ابھی اسے لیٹے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ ڈور بیل کی آواز نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ باطلِ ناخواستہ اٹھی اور دروازے پر گئی۔ سامنے سرمد کھڑا تھا۔ السلام علیکم بھابی، کیسی ہیں؟ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے پوچھ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں۔ اس نے سرمد کو اندر آنے کا راستہ دیا اور دروازہ بند کر کے اس کی طرف آئی۔ میں وجدان کی طرف سے آپ سے معذرت کرنا چاہتی تھی مگر موقع نہیں ملا۔ آپ ان سے ناراض تو نہیں ہیں نا؟ وہ مضطرب سی کھڑی تھی۔ ارے نہیں بھابی، بیماری میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، میں سب سمجھتا ہوں، آپ بے فکر رہیں، سرمد نے خوش دلی سے کہا تو اس نے سکھ کا سانس لیا اور اسے کمرے تک لے آئی۔ اس بار بھی سرمد نے پہلے دن والی گرم جوشی سے اسے گلے لگایا تھا، جبکہ دعا طبیعت خرابی کی وجہ سے سامنے صوفے پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں پتا ہے وجی، مالک مکان نے دوسری شادی کر لی ہے، اور وہ جو سلیم تھا نا گلی والا، اس نے آخرکار 4 سالوں میں میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ صبح ہی صبح مجھے مٹھائی کا ڈبہ دے کر گیا تھا اور تمہارا بھی پوچھ رہا تھا۔ سرمد اسے محلے کے لوگوں کا احوال سنا رہا تھا اور وہ ٹیک لگائے غیر دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ ویسے بھابی، کس بندے کا خون لگا ہے اسے؟ اتنا خڑوس تو نہیں تھا یہ؟ سرمد نے مذاق میں پیچھے بیٹھی دعا سے پوچھا تو وہ جو مشکل سے اپنا وجود سنبھالے بیٹھی تھی چونکی۔ جی آئی ایم سوری، میں نے سنا نہیں۔ اس کی آنکھیں بند ہونے کے قریب تھیں۔ وجدان نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا، وہ اس کے چہرے کا ہر رنگ پہچان سکتا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سرمد اب اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ دعا نے ایک نظر وجدان پر ڈالی، پھر زبردستی مسکراتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا بھائی، مجھے کچھ ہونا ہوتا تو اس وقت ہی ہو جاتا جب آپ کا یہ دوست پٹیوں میں جکڑا ہسپتال میں پڑا تھا، لیکن اللہ نے مجھے بہت ڈیٹ مٹی سے بنایا ہے اور اب یہ ڈیٹ مٹی اپنے ظرف کے مطابق آزمائی جا رہی ہے۔ وہ بولنا شروع ہوئی تھی تو نارمل تھی مگر بات کرتے کرتے اس کی آواز رند گئی۔ سرمد ناسمجھی کی کیفیت میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا جبکہ وجدان نے اپنے لب بھینچ لیے۔ میں آتی ہوں۔ آنسو ضبط کرنا مشکل ہو گئے تو وہ کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ گئی اور اسی صوفے پر بیٹھ کر رو دی جس پر انہوں نے نمکین چائے کے ساتھ 5 منٹ گزارے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ باقی آخری 5 منٹ تھے جو اب کبھی نہیں لوٹ سکتے تھے۔ تم نے کچھ کہا ہے بھابی کو؟ سرمد نے وجدان سے پوچھا تو وجدان نے گہرا سانس لے کر بات شروع کی۔ ہاں میں نے کہا ہے، اور تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، سخت لہجے میں کہتے اس نے سرمد کو اس کی حدود یاد دلائیں۔ آپس کا معاملہ ہوتا تو وہ اس طرح روتی ہوئی یہاں سے نہ جاتی۔ وجی وہ رو رہی ہیں اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ کس نے کہا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑ رہا؟ اور تم جاؤ یار، میرا دماغ پہلے ہی خراب ہوا پڑا ہے۔ وجدان نے اس سے جان چھڑانی چاہی مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا اور میں تمہیں ان 4 ماہ میں ہونے والے واقعات بتاؤں گا۔ سرمد آج اسے سب کچھ بتانے ہی آیا تھا۔ وجدان نے اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھا۔ کون سے واقعات؟ بتاؤ،
تمہیں لگتا ہے تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ نہیں وجی، وہ حادثہ نہیں تھا بلکہ وہ قتل کی کوشش تھی۔ سرمد نے بات کا آغاز کیا تو وجدان کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ کیا قتل کی کوشش؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ جی ہاں، لیکن جن لوگوں نے بابی کی بہن کو مارا تھا وہی لوگ تمہیں بھی مارنا چاہتے تھے تاکہ بابی ہار مان لے۔ لیکن پتہ ہے یار، میں نے آج تک زندگی میں بابی جیسی عورت کبھی نہیں دیکھی۔ انہوں نے گن چلانا سیکھ لی، اس طاقتور پولیس انسپکٹر کے گھر میں گھس کر اسے بلیک میل کیا۔ سرمد سانس لینے کے لیے رکا جبکہ وجدان کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ دعا نے یہ سب کیسے کر لیا؟ پہلے چپ کر کے میری بات سن لو پھر کچھ بولنا۔ بابی تمہاری حفاظت کے لیے تمہیں ہسپتال سے گھر لے آئی۔ روز ایک ڈاکٹر تمہارے چیک اپ کے لیے آتا تھا اور وہ ڈاکٹر ایس ایچ او کے ساتھ ملا ہوا تھا اور ایس ایچ او میری تھامس کا آدمی تھا۔ وہ لوگ انجیکشنز کے ذریعے تمہیں مارنا چاہتے تھے۔ بابی نے اس کی باتیں سن لی اور پھر مجھ سے گن منگوائی۔ تمہیں پتہ ہے وجی، میں کانپ رہا تھا انہیں گن تھماتے ہوئے، تو سوچو ان کا کیا حال ہوگا۔ یار تم تو بے ہوش تھے۔ میں نے انہیں تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے تمہاری دیکھ بھال کی ہے، بیکنگ کا کام کر کے گھر کا خرچ اٹھایا ہے۔ قسم سے یار میں ان کی جگہ ہوتا تو مر ہی جاتا۔ سرمد دھیمے لہجے میں اسے حقیقت سے روشناس کروا رہا تھا اور وہ پتھر کا بت بنا سن رہا تھا۔ یہ میری طرف کی کہانی ہے، لیکن تم ایک بار ان کی زبان سے بھی ضرور سننا کہ انہوں نے یہ وقت کیسے گزارا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر اس سب کے باوجود بھی تمہارا دل نہ پگھلا تو میں سمجھوں گا میرا دوست مر گیا ہے۔ سرمد نے کہا تو اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہیرا عطا کیا ہے، اس کی قدر کر لو، ورنہ جو عطا کر سکتا ہے وہ چھیننے پر بھی قادر ہے۔ سرمد نے کہا تو اس کا دل دہل کر رہ گیا۔ دعا کو کھونے کا خیال بھی جان لیوا تھا، وہ اس منظر کو تصور بھی نہ کر سکا۔ میں چلتا ہوں، اپنا اور بابی کا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ سرمد اسے الوداع کہہ کر کمرے سے نکلا تو پہلی نظر سامنے بیٹھی دعا پر پڑی جو گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ وہ اسے کچھ کہے بنا گھر سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر دعا نے سر اٹھایا اور آنسو صاف کرتی اٹھ گئی۔ مجھے کچھ دیر کے لیے باہر لے چلیں۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے وجدان نے کہا، کہاں جانا ہے؟ دعا نے اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے پوچھا۔ کسی ایسی جگہ جہاں میں تازہ ہوا میں سانس لے سکوں، وجدان نے کہا تو اس نے کھڑکی سے باہر آسمان پر چمکتے سورج کو دیکھا۔ باہر شدید گرمی ہے، رات کو موسم اچھا ہوگا تو لے جاؤں گی، فی الحال مجھے کچھ دیر سونے دیں۔ وہ کہہ کر صوفے پر لیٹنے لگی لیکن وجدان نے اسے روک دیا۔ دعا، وجدان پلیز کچھ مت کہیں، آج کل آپ کی باتیں میرا دل دکھانے لگی ہیں۔ دعا نے اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اپنے بال کھولے اور لیٹ گئی جبکہ وجدان گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اس روز دعا جتنی دیر سوتی رہی تھی میں انہیں دیکھتا رہا۔ انہیں لگتا تھا میں ان 4 ماہ میں بدل گیا ہوں۔ انہیں لگتا تھا کہ میں انہیں ڈانٹ رہا ہوں یا میری محبت میں کمی آ گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے مجھے ان کے جھنجھوڑنے پر ہوش آیا تھا۔ سمیر شاہ ہمارے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا تھا اور وہ میرے سینے پر سر رکھے مجھے جاگنے کا کہہ رہی تھی۔ میں اس وقت ہوش میں آیا تھا جب وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ میں تو ان کا محافظ تھا، پھر میرے ہوتے ہوئے وہ غلیظ آدمی ہمارے گھر تک کیسے پہنچ گیا؟ مجھے اس وقت رونا تھا، بہت سارا رونا تھا، تبھی میں نے دعا کو نظروں سے اوجھل ہونے جانے کا کہا تھا۔ کاش میں انہیں بتا سکتا کہ میں اس وقت کتنا مجبور اور بے بس محسوس کر رہا تھا۔ جس لڑکی کو چند گھنٹوں کے لیے گھر میں اکیلا چھوڑنا میرے لیے مشکل ہوتا تھا، اسے اکیلا چھوڑ کر میں 4 ماہ تک کیسے سوتا رہا؟ مجھے خود سے گھن آ رہی تھی، نہ جانے کیوں لیکن مجھے اپنے مرد ہونے پر شرمندگی ہوئی۔ سرمد تو اپنا یاد تھا، وہ سمجھ گیا کہ میرے اندر غصہ بھرا ہوا ہے، تبھی وہ ناراض ہوئے بغیر مجھ سے ملنے آتا رہا۔ ہاں، مگر اس مقام پر دعا مجھے نہیں سمجھ سکی تھی۔ ان کے نزدیک میں بدل گیا تھا، یعنی وجدان احمد بدل گیا تھا۔ شاید انہیں مجھ پر یقین نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مجھ سے کچھ شیئر تک نہ کیا، نہ اپنا دکھ مجھے سنایا، نہ مجھ سے میرے سخت رویے کی شکایت کی، نہ مجھ سے لڑائی کی۔ انہوں نے مجھے اپنا ہمراز بنانا گوارا نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اپنے غم اکیلے سہنے کا سوچ لیا تھا، لیکن رشتوں میں ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ایک بندہ سخت لہجے میں بات کرے تو دوسرا بات کرنا چھوڑ دے۔ ان کو دیکھتے ہوئے میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے جلد ٹھیک کر دے، کیونکہ اب میں اپنی دعا کو مزید اذیت میں نہیں دیکھ سکتا، کم از کم اپنی وجہ سے تو بالکل نہیں۔ وجدان احمد
نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کے کانوں سے کسی کے چیخنے کی آواز ٹکرائی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور آنکھیں مل کر خود کو دیکھنے کے قابل بنایا۔ امی! کمرے کے دوسری طرف رکھے پلنگ پر سلمیٰ گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے سمجھنے میں ایک لمحے سے بھی کم وقت لگا کہ یہ آواز اینا کی ہے۔ اب کیا مصیبت آ گئی ہے؟ وہ چادر دور پھینکتا اٹھا اور جوتے پہنے بغیر اس کے کمرے کی طرف آیا جہاں سے اس کی چیخ کی آواز آئی تھی۔ قرۃ العین، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر پوچھا مگر دوسری جانب سے کوئی جواب نہ ملا۔ قرۃ العین، اس نے پھر پکارا مگر خاموشی چھائی رہی۔ اس نے کچھ سوچا پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بتی روشن کی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اینا ایک کونے میں بیٹھی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ گھنگریالے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور پورا چہرہ پسینے میں شرابور تھا۔ وہ فکر مندی سے بھاگ کر اس کے پاس آیا اور زمین پر ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ قرۃ العین، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا مگر وہ سینے پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لیتی رہی۔ یار! معاذ نے ارد گرد نگاہ ڈالی پھر بھاگ کر باورچی خانے سے پانی کا گلاس لے آیا۔ یہ پانی پیو شاباش۔ اس نے اینا کے منہ سے گلاس لگایا تو وہ بمشکل 2 گھونٹ پی سکی۔ میں امی کو جگاتا ہوں۔ معاذ اس کی حالت دیکھ کر واقعی گھبرا گیا تھا۔ پانی پینے سے اینا کی طبیعت کچھ سنبھل چکی تھی اس لیے اس نے معاذ کو منع کر دیا۔ نہیں پلیز۔ کیا نہیں پلیز؟ حالت دیکھو اپنی۔ معاذ نے قدرے غصے سے کہا تو وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو دی۔ پلیز اماں کو کچھ مت بتائیں پلیز۔ وہ سیسکیوں کے درمیان اس سے فریاد کر رہی تھی۔ معاذ اس کے اس طرح رونے پر نرم پڑ گیا۔ اچھا نہیں بتاتا، لیکن تم یہ تو بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں اتنی شدت سے رو رہی تھی؟ اس نے اینا کے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹاتے پوچھا تو اس نے اپنے گال رگڑے۔ میں ڈر گئی تھی۔ وہ منصور صاحب اور ان کے آدمی میرے پیچھے پڑے تھے۔ میں بھاگ رہی تھی مگر میں نہیں بھاگ سکی۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ پھر سے رونے لگی تو معاذ نے گہرا سانس لیا۔ تم ایک خواب کی وجہ سے اتنا ڈر گئی ہو؟ کیا بنے گا تمہارا؟ ویسے امی نے مجھے تمہارے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا اور جہاں تک میں منصور صاحب کو جان پایا ہوں وہ بس تمہاری دولت چھیننا چاہتے تھے اور کچھ نہیں۔ اس لیے ان کے خوف سے آزاد ہو جاؤ، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ معاذ نے اسے تسلی دی مگر وہ اسی طرح روتی رہی۔ آپ کو نہیں پتا وہ کتنے برے آدمی ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی۔ تمہیں پتا ہے انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہوتا ہے؟ معاذ نے پرتجسس انداز میں کہا تو وہ گال صاف کرتی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ شیطان! اس نے پوچھا تو معاذ مسکرایا۔ ارے ہاں وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ تجسس برقرار تھا۔ پھر کس کی کر رہے ہیں؟ وہ اب رونا بھول چکی تھی۔ بے وقوف لڑکی، انسان کا سب سے بڑا دشمن خوف ہوتا ہے جو ایک اچھے خاصے بندے کو مفلوج کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اس دشمن سے مقابلہ کرے کیونکہ اگر یہ دشمن طاقتور ہو جائے تو پھر پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اور تم یہ بالکل نہیں چاہو گی کہ میں تمہیں پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں، ہے نا؟ سنجیدگی سے کہتے ہوئے آخر میں اس نے مذاق کیا تو اینا اسے گھور کر رہ گئی۔ یہ کون سا طریقہ ہے سمجھانے کا؟ سمجھا رہے ہیں یا ڈرا رہے ہیں؟ اس نے ناراضگی سے پوچھا تو معاذ ہنسا۔ میں جانتی ہوں کہ میری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے مگر یا اللہ تیری اینا تجھ سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اتنی محبت کہ تیرے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہے، وجدان احمد کو بھی، لیکن اس کے بدلے میں مجھے اس خوف اور ڈر سے نجات دلا دے، مجھے ذہنی اور قلبی سکون عطا فرما دے کیونکہ میں پاگل نہیں ہونا چاہتی۔ دور کے نوز پر سجے اللہ کے نام پر نظریں گاڑے اس نے سچے دل سے دعا کی تھی۔ اماں، یہ 2 دن بعد کی بات ہے۔ معاذ واپس جا چکا تھا۔ وہ لاؤنج سے جھاڑو لگا رہی تھی جب سلمیٰ کمرے سے نکلی تو اس نے پکارا۔ جی۔ وہ تسبیح اٹھائے پلنگ پر آ بیٹھی۔ جب ہم اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں تو وہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے نا؟ اس نے گویا تسلی چاہی۔ سلمیٰ اس کے سوال پر دھیرے سے مسکرا دی۔ ادھر آ میرے پاس بیٹھ جہاں۔ اس نے پیار سے بلایا تو اینا جھاڑو وہیں چھوڑ کر اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ تو قرۃ العین نے اللہ کے لیے کچھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ سلمیٰ دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات پر اینا نے سر جھکا لیا۔ آپ جانتی ہیں کہ یہ کچھ کون ہے؟ وہ مجھے بہت یاد آتا ہے اور انتہا کا یاد آتا ہے۔ اس کا غصہ، اس کی مسکراہٹ، اس کی ہر چیز بہت یاد آتی ہے، لیکن اب میں اسے حاصل کرنے کے بارے میں نہیں سوچتی، بس چپکے سے اس کے لیے دعا کر دیتی ہوں کہ وہ ہمیشہ خوش رہے۔ اینا نے سر جھکائے کہا تو سلمیٰ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔
میری پیاری بچی، تو جو کر رہی ہے وہ جہاد ہے، تو دیکھنا تیرا رب تجھے اس کا بہترین صلہ دے گا۔ سلمیٰ نے پیار سے کہا تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیسی اماں؟ دیکھ، تو نے کہف والوں کا واقعہ سنا ہوا ہے؟ سلمیٰ نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کہف والوں کا واقعہ سورۃ کہف میں ہے، وہی سورت جو تو ہر جمعے کو پڑھتی ہے۔ کہف غار کو کہتے ہیں۔ سلمیٰ نے بات شروع کی تو وہ غور سے اسے سننے لگی۔ برسوں پہلے روم کے ایک شہر میں کچھ نوجوان آباد تھے جو کہ تو حیدر پر قائم تھے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا، دقیانوس تھا۔ آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کیا دقیانوسی باتیں کر رہے ہیں، یہ اسی بادشاہ کے نام سے نکلا ہے۔ دقیانوس اپنی قوم کو شرک پر اکساتا تھا۔ شہر والے اس کے خوف اور طاقت کی وجہ سے شرک پر آمادہ ہو جاتے، لیکن یہ نوجوان اس بادشاہ کی باتوں میں نہ آئے اور توحید پر قائم رہے۔ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنا شہر، اپنا گھر، اپنے رشتہ دار، اپنا مال سب چھوڑ دیا اور اس شہر سے نکل آئے۔ سلمیٰ ٹھہرے ہوئے انداز میں اسے واقعہ سنا رہی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بھلائی کی دعا کی، اللہ نے ان کے دل مضبوط کر دیے، انہیں ہر خوف سے نجات دے دی۔ وہ نوجوان اپنے شہر سے نکل کر ایک غار میں چھپ گئے، اور پتہ ہے کیف اس غار کو کہتے ہیں جو کھلا ہوا ہو۔ تو یہ لوگ ایک کھلے غار میں جا چھپے، پھر اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا اور وہ لوگ 309 سال تک سوئے رہے۔ سلمیٰ نے کہا تو اینا نے حیرت سے منہ کھولا۔ 309 سال؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ سلمیٰ اس کے رد عمل پر مسکرائی۔ میری بچی، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ 309 سالوں تک نہ صرف ان کو سلائے رکھا بلکہ ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا تاکہ زمین انہیں نہ کھا سکے، اور ان کی حفاظت کے لیے ایک قطار کے گواہی بٹھا دیا جو اتنے سالوں تک ان کی حفاظت کرتا رہا، اور اتنے سالوں میں کوئی ان تک نہ پہنچ سکا۔ ہم سے تو تصور کرنا بھی محال ہے کہ کوئی انسان 309 سال تک سوتا رہے اور سورج کی روشنی بھی اسے جگا نہ سکے، اور کوئی آدمی روب کی وجہ سے وہاں نہ آ سکے۔ مگر جہاں ہماری عقل ختم ہوتی ہے وہیں سے تو اللہ کی حکمتیں شروع ہوتی ہیں۔ سلمیٰ ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ لیکن اماں، پھر وہ جاگے کیسے؟ اینا کو واقعہ سننے کی جلدی تھی۔ ایک دن وہ اللہ کے حکم سے جاگ گئے۔ پھر ان میں سے ایک نوجوان اپنے زمانے کا چاندی کا سکہ لے کر بازار گیا تاکہ کھانا خرید سکے، تو دکاندار وہ سکہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر جب اس نوجوان نے اپنا نام بتایا تو وہ اسے پہچان گیا۔ دراصل جب یہ نوجوان شہر سے نکلے تھے تو دقیانوس نے ان کے نام پر تختی لکھ کر شہر میں لگا دیے، اور ان کا واقعہ بھی مشہور ہو گیا کہ یہ اپنے بادشاہ سے غداری کر کے بھاگ گئے ہیں۔ او، پھر کیا ہوا؟ اینا نے فوراً پوچھا۔ پھر بستی کے کچھ لوگ اس نوجوان کے ساتھ غار میں آئے جہاں باقی نوجوان بھی موجود تھے، اور پھر وہ سب نوجوان مر گئے۔ سلمیٰ نے واقعہ مکمل کیا۔ اصل چیز سبق ہے جو اس واقعے سے ملتا ہے۔ ان نوجوانوں نے اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑا تھا۔ انسان کو اپنے شہر، گھر، رشتہ دار اور مال سے محبت ہوتی ہے، اور انہوں نے دراصل اپنی محبت قربان کی تھی۔ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہر جذبے سے زیادہ تھی، اور اسی لیے انہوں نے اللہ کی محبت کی خاطر دنیا کی محبتوں کی قربانی دی، جس سے خوش ہو کر اللہ نے ان کی حفاظت کی، دقیانوس کو ان تک پہنچنے نہ دیا، ان پر ظلم نہ ہونے دیا۔ سلمیٰ ٹھہری۔ تو بھی اس مقام پر کھڑی ہے میری جان، تو کہف میں پناہ لے لے، وجدان کی محبت کو قربان کر کے اللہ کی محبت کی غار میں گھس جا۔ تو دیکھنا قرۃ العین، تو اس کے لیے کچھ چھوڑے گی تو وہ تجھے بہترین دے گا، وہ تیرے دل کو بھی ویسے ہی مضبوط کر دے گا جیسے نوجوانوں کے دل کو کیا۔ ایک بار قربانی کر کے تو دیکھ، سلمیٰ نے کہا تو اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ شدت جذبات سے وہ سلمیٰ کے سینے لگ گئی۔ اب دعا کرے اماں میں اس قابل ہو جاؤں، اب دعا کرے نا کہ مجھے بھی کہف میں پناہ مل جائے، وہ روتے ہوئے بولی تو سلمیٰ اسے تھپکنے لگی۔ تو اللہ کی خاص بندی ہے قرۃ العین، تو دیکھنا بہت آگے جائے گی، سلمیٰ نے کہا تو وہ روتے میں پرسکون سی مسکرا دی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا، خاموش چاند بھی بادلوں کے سائے تلے سہما بیٹھا تھا، اور بادل تیزی سے ہوا اڑتے مینا برسانے کو تیار کھڑے تھے، لیکن ابھی انہیں برسنے کا حکم نہیں ملا تھا، ابھی کچھ دیر اور ہواؤں کا دور چلنا تھا۔ وہ تھکن کی وجہ سے بے خبر سو رہی تھی، لیکن پھر کھڑکی کے زور سے بند ہونے کی آواز نے اسے نیند سے جگا دیا۔ آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے کھڑکی کو دیکھا جو تیز ہوا کی وجہ سے بار بار بند ہو کر کھل رہی تھی۔ پھر ایک نگاہ وجدان پر ڈالی جو اسی طرح بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، مطلب وہ کب سے وہیں بیٹھا تھا۔ یا اللہ خیر ہو! اس نے جلدی سے اٹھ کر کھڑکی بند کی اور پردے برابر کر دیے۔ وجدان نے چونک کر اسے دیکھا۔
میں دوپہر سے سو رہی ہوں۔ اف، عصر اور مغرب کی نمازیں بھی قضا ہو گئی ہیں۔ وہ وال کلاک پر سوئیوں کی حرکت دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ اور آپ اتنے گھنٹوں سے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، بندہ آواز دے کر جگا ہی دیتا ہے۔ اسے وجدان کی طرف دیکھنے کی فرصت ہوئی تو وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ آپ نے مجھے بولنے سے منع کیا تھا شاید، وہ اسے یاد دلا رہا تھا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر باتھ روم گئی اور چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تاکہ مکمل طور پر جاگ سکے۔ کیا کھائیں گے؟ جلدی سے بتا دے، پھر میڈیسن بھی لینی ہے۔ منہ خشک کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ روٹی کھانے کا دل کر رہا ہے، اس نے کہا تو دعا کو اس پر بے انتہا ترس آیا۔ ابھی آپ کو نرم غذا کھانی ہے، میں کھیر بنا دیتی ہوں، آپ لیٹنا چاہتے ہیں؟ باہر بارش شروع ہو چکی تھی، زمین پر پانی گرنے کی ہلکی ہلکی آواز کمرے تک آ رہی تھی، اور جولائی کے مہینے میں بارش ہونا بہت بڑی نعمت تھی۔ شاید اسی بارش کی بدولت ماحول میں موجود حبس کچھ کم ہو جاتا۔ نہیں، میں کھانا کھانے کے بعد ہی لیٹوں گا، وجدان نے کہا تو وہ کندھے اچکا کر باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ کھیر بنا کر لائی تو وجدان بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے لگائے ہی سو چکا تھا۔ کھیر میز پر رکھتے ہوئے دعا نے اسے آواز دی، وجدان اٹھ جائیں۔ اس کے پکارنے پر وجدان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، اس کی نیند واقعی کچی تھی۔ دعا اس کے سامنے ہی بیڈ پر بیٹھ کر اسے کھیر کھلانے لگی، جبکہ وہ کھاتے ہوئے مسلسل اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ بس چند نوالے کھانے کے بعد وجدان نے کہا تو دعا نے بھی اصرار نہ کیا، ابھی یہیں بیٹھے رہیے، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تھی مگر وجدان نے اسے جانے نہ دیا، وہ واپس بیٹھ گئی۔ جی، وہ ہمہ گوش تھی۔ وجدان نے ایک گہرا سانس لیا۔ مجھے سرمد نے سب کچھ بتا دیا ہے اور میں اس سب کے لیے بہت شرمندہ ہوں جو آپ کو ان 4 ماہ میں سہنا پڑا، وجدان نے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ تو سرمد بائی کے بتانے کے بعد آپ مجھ سے ٹھیک طریقے سے بات کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت ناانصافی ہوئی، دعا کے لہجے میں شکایت تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، مجھے بس آپ پر غصہ تھا کہ آپ نے مجھ سے کچھ شیئر نہیں کیا، وہ وضاحت دے رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کب تھا؟ شکایت ابھی بھی برقرار تھی۔ مطلب میں پوچھوں گا نہیں تو آپ نہیں بتائیں گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں جانتا پوچھ رہا تھا۔ دعا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ظاہر ہے نہیں بتاؤں گی، میں اپنی پریشانیوں کا اشتہار لگانے والی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ کی یہی بات مجھے غصہ دلاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھ سے اپنی پریشانیاں اور دکھ شیئر کریں گی تو اس کا اشتہار لگ جائے گا۔ دعا، مجھے عام لوگوں کی صف میں کھڑا مت کریں، مجھے وہ مقام دے جس کا میں حقدار ہوں، وجدان نے نرم لہجے میں کہا تو دعا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آنسو صاف کرنے چاہے۔ میرے سامنے رونے سے آپ کی انا ہرٹ ہوتی ہے نا؟ میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں، میری خاطر گن تک چلا سکتی ہیں، مگر میرے سامنے رو نہیں سکتی، وجدان نے پوچھا تو اس کے گالوں تک جاتے ہاتھ وہیں ٹھہر گئے۔ وہ وجدان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں ہلکی ہلکی نمی اترنے لگی تھی۔ میں آپ کے سامنے رو کر آپ کو کمزور نہیں کرنا چاہتی، اس نے کہا تو وجدان مسکرایا۔ آپ جب میرے سے چھپ کر روتی ہیں تو میں کمزور ہو جاتا ہوں۔ اس نے دعا کی تصحیح کی تو اس سے مزید ضبط نہ ہوا، اس لیے آنسوں پر سے تمام پہرے ہٹا کر انہیں بہہ جانے دیا۔ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں وجدان، مجھے لگتا ہے کہ میرا وجود مجھ پر بوجھ بن گیا ہے۔ جب جب آپ کو دیکھتی ہوں تو اذیت کا شکار ہو جاتی ہوں، پلیز جلدی ٹھیک ہو جائیں، اس نے سسکتے ہوئے کہا تو وجدان نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، پھر اسے یاد آیا کہ وہ ہل نہیں سکتا، لیکن اس بار اس نے ہمت نہیں ہاری بلکہ کوشش کر کے اپنے ہاتھ کو حرکت دینے میں کامیاب ہو گیا۔ میں ٹھیک ہو رہا ہوں، یہ دیکھیں، وجدان نے اپنا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وجدان، وہ اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے خوشی سے چیخی۔ وجدان نے ہاتھ کو مزید حرکت دی اور دعا کا ہاتھ تھام لیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، دعا نے زار و قطار روتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا تو وجدان نے بھی الحمدللہ کہا۔ آپ کی دعائیں مجھے ٹھیک کر دیں گی، اس لیے ٹینشن نہ لیں، اور اب مجھے یہ بتائیں کہ گن کہاں پڑی ہے؟ وجدان نے پوچھا تو وہ اس کا ہاتھ زور سے پکڑے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ دوسرے کمرے میں؟ کیوں؟ کیونکہ اب آپ اسے ہاتھ نہیں لگائیں گی، اب آپ وہی کریں گی جو میں کہوں گا۔ یاد ہے چائے کے مقابلے میں جیتا تھا؟ وجدان نے کہا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ میں آپ کی ہر بات مان لوں گی، لیکن پہلے وعدہ کرے کہ مجھے کبھی نہیں ڈانٹیں گے، دعا نے معصومیت سے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ ارے مسز، کل کو اگر میں آپ ہی سے لوٹا اور ہمارے چنٹو منٹو نے گھر کو چڑیا گھر بنایا ہوا اور اب ٹی وی پر ساس بہو کا کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہوئی تو پھر مجھے آپ کو ڈانٹنا ہی پڑے گا، وجدان نے اشارت سے کہا تو دعا اسے گڑ کر رہ گئی۔ اتنے غیر ذمہ دار آپ ہو سکتے ہیں، میں نہیں۔
جی یہ تو میں جانتا ہوں۔ وجدان، آپ کو پتہ ہے میرا اس دنیا پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ جب آپ بیمار تھے تو ایک لڑکی میرے پاس آئی، اس کی کزن کو میری تھامس نے مارا تھا، اور اسی لڑکی نے مجھے ایس ایچ او کی سچائی بتائی، اور اسی کی وجہ سے آپ کی جان تو بچ گئی، مگر میری نے اسے قتل کروا دیا۔ اس وقت وہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ اگر یہ پولیس کیس بنتا تو میری کا کیس سامنے آ سکتا تھا، مگر ڈاکٹر ماجد نے ہسپتال سیل ہونے کے ڈر سے معاملہ دبا دیا۔ دعا انتہائی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ وجدان حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ تبھی میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ہمایوں کو کال کر دی، لیکن اس کے بائن شیان نے کال ریسیو کی اور بتایا کہ ہمایوں سخت بیمار ہے۔ میری نے ہمایوں کو قید کر کے رکھا تھا اور وہ پروشا کی یاد میں دماغی مریض بن چکا تھا۔ شیان نے اسے قید سے رہائی دلانے کے لیے میری سے شادی کر لی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ آپ کو ان لوگوں سے رابطہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وجدان ٹوکے بنا نہ رہ سکا۔ دعا نے اس کا چہرہ دیکھا جس پر فکر مندی تھی۔ انہوں نے مجھے خود کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ دونوں بھائی تو خود بے بس ہوئے بیٹھے تھے۔ پھر میں نے شیان سے ایک ڈیل کی۔ کیسی ڈیل؟ وجدان نے جلدی سے پوچھا۔ یہی کہ اگر وہ میرا ساتھ دے گا تو میں اسے پروشا کے قتل کے لیے معاف کر دوں گی۔ اس نے ڈیل قبول کر لی اور میری تھامس کی ساری ڈیٹیلز مجھے بتا دی۔ وجدان، وہ سرخ رنگ پہنتی ہے، اس کے بال بوڑھے ہیں، وہ انتہائی خوبصورت ہے۔ اس نے ہمایوں کے ذریعے پاکستان سے بہت لڑکیاں بیچی ہیں۔ اس کا ایک تہہ خانہ ہے جس میں وہ لڑکیوں کو قید رکھتی ہے۔ مارک اس کا بہترین ساتھی ہے جس کے بغیر وہ ادھوری ہے۔ اور پتہ ہے وجدان، کچھ عرصہ پہلے اس کے پیچھے رشیا کی پولیس لگی ہوئی تھی، مگر اپنی ضرورت اور خوبصورتی سے اس نے سب کو خرید لیا۔ شیان نے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ بتایا جو کہ میں نے کاپی میں نوٹ کر رکھا ہے، اور روز اسے دہراتی ہوں تاکہ اپنی بہن کی قاتلہ کا نقشہ مجھے بھول نہ سکے۔ دعا نے روندے ہوئے لہجے میں کہا تو وجدان کا حلق کروا ہونے لگا۔ ہمایوں ٹھیک ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے اس گینگ سے بھی علیحدگی اختیار کر لی اور اپنے والد کا کاروبار سنبھالنے لگے۔ ہم سب آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ کب آپ ٹھیک ہوں اور کب ہم اس ڈائن سے بدلہ لے سکیں۔ دعا کے لہجے میں میری کے لیے نفرت واضح تھی۔ وجدان نے تھکے ہوئے انداز میں سانس اندر کھینچا۔ میں آپ کی پوزیشن سمجھ سکتا ہوں، اور آپ بے فکر رہیں، اب اس عورت کا کھیل ختم ہونے والا ہے۔ وجدان نے کہہ کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ کیا پلان ہے آپ کا بھی؟ اس سے پوچھا۔ اب شیان اور ہمایوں مل کر اس میری تھامس کو مار دے تاکہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے خوف سے آزاد ہو جائیں، دعا نے کہا تو وجدان نے کچھ لمحے سوچنے میں گزارے، پھر گویا ہوا۔ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہم میری تھامس کو اسی کے انداز میں مار دیں گے۔ وجدان گہری سوچ میں تھا۔ دعا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب؟ وہ سمجھ نہ پائی۔ مطلب یہ کہ وجدان نے دھیرے دھیرے اپنے دماغ میں آتا آئیڈیا اس کے گوش گزار کیا، جبکہ وہ آنکھوں میں حیرت لیے اسے سنتی رہی۔ ہر جملے کے ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ لیکن یہ سب کرنے سے پہلے مجھے دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام سمیر کو ٹھکانے لگانے کا، اور دوسرا کام نور آپا کو اس حویلی سے نکالنے کا۔ اس کے بعد ہم اپنے پلان پر عمل کریں گے۔ وجدان نے بات مکمل کی۔ سمیر کو ٹھکانے لگانا ہے؟ ہاں ہاں، پریشان نہ ہو، میں اپنے ہاتھ اس کے خون سے نہیں رنگوں گا۔ اس کا علاج میں نے سوچ لیا ہے، لیکن اب مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اوکے؟ دعا نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا تو وہ مطمئن سا مسکرا دیا۔ اچھا سنیں، وجدان نے محبت سے پکارا۔ جی؟ باہر بارش تیز ہو رہی تھی، آج صوفے پر مت سوئیے گا، وجدان نے کہا تو وہ مسکراتی ہوئی اس کا ہاتھ چھوڑتی اٹھی اور قدآور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں کو برش کرنے لگی۔ فرش پر سو جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اس نے جان بوجھ کر وجدان کو تنگ کیا تو وہ ہنس دیا۔ سوچ لیں، وہ اس کے عکس سے کہہ رہا تھا۔ سوچ لیا مسٹر وجدان احمد؟ وہ بھی آئینے میں خود کو دیکھنے کی بجائے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ موسم کا حبس یکدم ٹوٹ سا گیا تھا۔ واقعی کبھی کبھی بارشوں کو برسنے دینا چاہیے تاکہ رشتوں میں حائل ریت کے گروندے اس پانی کی وجہ سے ٹوٹ کر خاک ہو جائیں، کیونکہ جو گروندے وقت پر نہیں ٹوٹتے وہ رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ جاری ہے۔